पाँचवां सबक है। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, जो चीज़ें सीखेंगे नमाज से मुतल्लक, उनकी तफसील ये है। मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क की तफसील, मुफ्सिदात नमाज। मुफ्सिदात नमाज का मतलब है कि नमाज के दौरान अगर इनमें से कोई चीज़ पेश आ जाए तो नमाज टूट जाती है और दोबारा पढ़नी पड़ती है। मकरूहात नमाज, मकरूहात नमाज का मतलब है कि इनसे नमाज टूटती तो नहीं है, लेकिन नमाज के नापसंदीदगी और नापसंदीदा हैं ये आमाल, और उसमें नमाज के सवाब में फ़र्क आता है। क़ज़ा नमाज अदा करने का क्या तरीका है, उसकी तफसील पढ़ेंगे। सफ़र की नमाज की तफसील पढ़ेंगे। नफ़ल नमाज़ें कौन-कौन सी हैं, किस-किस वक़्त पढ़नी हैं, इसकी तफसील है। और इसके साथ है नमाज़ जनाज़ा। नमाज़ जनाज़ा की क्या अरकान है और कैसे इसको अदा करना है। इसमें मकरूहात नमाज और नफल नमाजों की तफसील ये आप रीडिंग में कवर करेंगे। आप रीडिंग मुकम्मल करेंगे तो उसमें इसकी तफसील खुद पढ़ के क्लास में तशरीफ़ लाएंगे, और उसमें अगर कोई सवाल हुआ तो फिर वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में तफसील से देखते हैं। मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क के हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि अमूमी अहकामात जो इस्लाम के हैं, उसमें मर्द और औरत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा गया है। इनकी फ़ितरत का, इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस का, और इनके जो सतर का, इसका ख़्याल रखा गया है अमूमी अहकामात में भी। मसलन मर्द पर उस तरह पर्दा वाजिब नहीं है जिस तरह की औरत पर वाजिब है। इसी तरह मर्द की नमाज के हवाले से, मर्द अगर बिला उज़र घर में नमाज पढ़ता है तो ये नमाज उस तरह काबिल कबूल नहीं होती। उसको मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म है। लेकिन औरत के लिए ये कहा गया है कि आप घर के अंदर नमाज पढ़ें, ये ज़्यादा अफ़ज़ल है घर से बाहर जाके नमाज पढ़ने की निस्बत। इसी तरह नमाज के अंदर कुछ दीगर फ़र्क भी हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर जो फ़र्क है ये अहकामात में, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सतर का एहतमाम किया है, हिजाब का एहतमाम किया है औरत के लिए। औरत की नमाज, औरत को घर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त है। आज भी इजाज़त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मस्जिद में लोग ख़वातीन नमाज पढ़ती थी। लेकिन उनकी सफ़ बनाने में और दीगर अहकामात में इस बात का ख़्याल रखा जाता था कि ख़वातीन के पर्दे का और ख़वातीन के जो मर्दों के साथ आम मेल-मिलाप है, उसमें एहतियात का ख़्याल रखा जाए। मसलन पहले मर्दों की सफ़ बनती थी, फिर बच्चों की सफ़ बनती थी, फिर ख़वातीन की सफ़ बनती थी। और मस्जिद के अंदर मर्दों को ये ताकीद की जाती थी कि पहले ख़वातीन को मस्जिद से निकलने दें, फिर आप मस्जिद से बाहर जाएँ। फिर एक वक़्त आया कि उनके लिए अलग से दरवाज़ा मुकर्रर कर दिया गया। ये सारे अहकामात उस वक़्त में मौजूद थे, और ये इसलिए था ताकि ख़वातीन का जो सतर और हिजाब का मामला है वो ज़रा अ अ, यानी उसका ख़्याल रखा जाए। तो इसीलिए इसी तरह नमाज की कुछ कैफ़ियत में भी मर्द और औरत के दरमियान इसी सतर का एहतमाम करने की वजह से कुछ फ़र्क रखा गया है। मसलन तकबीर तहरीमा, ये एक फ़र्क रखा गया था कि आम तौर पे मर्दों के तकबीर तहरीमा कहने और हाथ उठाने की जो कैफ़ियत बयान की गई है कि वो तकबीर तहरीमा कहेंगे और अपने हाथ कानों तक उठाएँगे या कानों से ऊपर तक उठाएँगे या अपने कंधों के बराबर उठाएँगे। ये रिवायत मिलती हैं। लेकिन ख़वातीन के बारे में ये है कि वो अपने सीने तक उठाएँगी हाथ। यानी वो काँधों से ऊपर या काँधों के बराबर उठाने की उनको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी उनके इसमें मर्द और औरत में किन के तकबीर तहरीमा कहने और हाथ उठाने में ये फ़र्क है। अ, और ये रिवायात से साबित है। ये आप जब पढ़ेंगे रीडिंग पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। दूसरा जो फ़र्क है वो हाथ बाँधने में है।
مردوں کے بارے میں ہاتھ سینے پہ باندھنا اور ناف کے نیچے باندھنا، ان دونوں قسم کی روایات موجود ہیں، لیکن خواتین کے لیے تو ہاتھ سینے پر باندھنے کا ہی کہا گیا ہے۔ ان کو ناف کے اوپر یا اس طرح باندھنے کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ تو سینے پر باندھنے کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ ان کے سطر کے زیادہ قریب ہے۔ اور اسی طرح مرد کو مرد جب کوئی کپڑے پہنے گا تو وہ سطر اپنا چھپائے گا اور سر پہ کوئی چیز رکھے گا، ٹوپی وغیرہ، رومال رکھے گا۔ لیکن جب عورت نماز پڑھے گی تو وہ اپنے آپ کو، اپنے سر کے بالوں کو بھی اور اپنے جسم کے ہر حصے کو ڈھانپے گی۔ وہ بڑی شال لے گی یا کوئی دوپٹہ لے گی۔ تو یہ بھی اس میں فرق ہے، اپنے آپ کو ڈھانپنے میں بھی۔ کتنا کپڑا مرد کی نماز کے لیے کافی ہے اور کتنا کپڑا عورت کی نماز کے لیے کافی ہے، یہ بھی فرق ہے۔ اور اسی طرح ہاتھ سینے پر باندھیں گے تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس میں عورت کو گنجائش نہیں ہے، وہ سینے پر ہی ہاتھ باندھے گی، مردوں کی طرح دو روایات اس میں نہیں ہے۔ رکوع کی کیفیت میں فرق ہے۔ رکوع کی کیفیت میں فرق کیا ہے؟ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مرد جب رکوع کرے گا تو وہ گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھے گا، اپنے یہ کوہنیوں میں یہ بل نہیں آنے دے گا، اور اس کی کمر اور سر یہ بالکل برابر ہوں گے۔ لیکن عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ رکوع میں اتنا نہیں جھکے گی جتنا مرد جھکتے ہیں۔ وہ اپنے بس اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور وہ تھوڑا سا اپنا سر جھکا لے تو یہ اس کے رکوع کی کیفیت پوری ہو گئی۔ اس کو بالکل مردوں کی طرح اپنی کمر اور سر کو برابر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس کی بھی روایات موجود ہیں، آپ اس میں ریڈنگ میں دیکھ لیں گے، اس کو ذرا اچھی طرح پڑھ لیں۔ سجدہ کی کیفیت میں فرق ہے۔ مرد کی سجدے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے گا، پھر اپنی ہتھیلیاں رکھے گا اور اس کے درمیان اپنا سر رکھے گا اور اپنی کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھے گا اور اپنی رانوں کو اپنے پیٹ سے الگ رکھے گا، ذرا کھلا ڈلا ہو کے سجدہ کرے گا۔ لیکن عورت کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ سمٹا کے سجدہ کرے گی، نہ اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا کرے گی اور اپنی کوہنیاں بھی اپنے پہلوؤں کے ساتھ لگا کے رکھے گی۔ تو یہ اس کی جو سجدے کی کیفیت ہے، مرد کی کیفیت میں ذرا پھیلاؤ ہے اور عورت کی کیفیت میں سمٹنا ہے۔ تو سجدے کی کیفیت میں یہ فرق ہے۔ اسی طرح تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت میں فرق ہے۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ مرد اپنا الٹا پاؤں لیفٹ فٹ جو ہے وہ بچھائیں گے اور اس کے اوپر بیٹھیں گے، اور جو اپنا رائٹ فٹ ہے وہ کھڑا کریں گے، یعنی وہ کھڑا ہونے کی حالت میں ہوگا۔ لیکن عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں اپنے دائیں طرف نکالیں گی اور اپنے بائیں کولے پر بیٹھیں گی۔ یہ ان کے بیٹھنے کی کیفیت یہ سطر کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ تو تشہد کی کیفیت میں بیٹھنے میں بھی یہ فرق ہے۔ یہ کچھ فروق ہیں جو مرد اور عورت کی نماز میں، اور اس کے سارے دلائل یہ ریڈنگ میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں کلیئر ہوں گی۔ تو اس لیے اس کو پڑھنا زیادہ ضروری ہے، یہ 3 صفحے ضرور پڑھیے گا۔ اس کے بعد مفسدات نماز کون کون سے ہیں؟ نماز میں کون سی ایسا عمل ہے یا ایسی کیفیت ہے جو نماز کو توڑ دیتی ہے، نماز کو خراب کر دیتی ہے؟ تو یہ ان کی لسٹ ہے۔ اس میں سب سے پہلے نماز میں کلام کرنا۔ کلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ نماز کی جو کیفیت ہے، نماز میں ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ نماز میں کلام الناس کی طرح کی کوئی چیز یہ اس کے مناسب نہیں ہے نماز کے۔ اس میں نماز میں تو تسبیح ہوتی ہیں یا تکبیر ہوتی ہیں، قرآن کریم کی قرات ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا کلام جو کلام الناس کے مشابہ ہو وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو بلایا ہے یا کسی کی بات کا جواب دیا ہے، تو یہ کلام ہوگا،
کلام الناس کے مشابہ کوئی بھی آپ بات کریں گے تو وہ نماز کے منافی ہے۔ لیکن اگر آپ نے سبحان اللہ کہا، بسم اللہ کہا، لا حول ولا قوت کہا کسی ناخوشگوار واقعے پہ، یا آپ کو چھینک آئی ہے آپ نے الحمدللہ کہا ہے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کلام الناس کے مشابہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا اور دوسرے نمازی نے سن کے یرحمک اللہ کہہ دیا، تو یہ یرحمک اللہ یہ کلام الناس کے مشابہ ہے، اور یہ اس کے لیے کہا گیا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے سلام کا جواب دیا، کسی نے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دے دیا ہے، تو سلام کا جواب دینے میں بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا ہے تو اس سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ تو کلام الناس کے مشابہ اگر نماز میں کوئی کلام کر لیا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل بھی ریڈنگ میں موجود ہے۔ اسی طرح کھانسی یا جمائی لینے سے، دیکھیں کھانسی اگر آپ کو آ رہی ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا گلے میں خراش کی وجہ سے، تو یہ ایک مجبوری ہے۔ تو یہ مجبوری اگر موجود ہے تو اس سے اگر ساری نماز میں بھی کوئی کھانستا رہا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن ایسے آدمی کو جو بیماری کی وجہ سے ساتھ والے نمازیوں کی تکلیف کا باعث بنے، یا مثلاً اس کے جسم سے اس کے منہ سے کوئی بدبو وغیرہ پیدا ہو رہی ہے، یا اس نے کپڑے ایسے پہنے ہیں جس میں پسینے کی بدبو ہے، تو اس کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ نماز سے پہلے یا تو اس کیفیت کو ختم کر لے یا پھر اپنی الگ نماز پڑھے۔ لوگوں کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کھانسنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن اگر اس نے کھانسنے کی دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو وہ جان بوجھ کے کھانستا ہے مذاق کرنے کے لیے یا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، تو ایسا کھانسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر اس نے امام کوئی چیز بھول گیا ہے، مثلا تراویح پڑھا رہے ہیں اس میں کوئی غلطی آئی ہے، اس کو متنبع کرنے کے لیے، یا وہ رکعت میں کوئی آگے پیچھے کر گیا کوئی عمل، اس کو متنبع کرنے کے لیے اگر کھانسی کی ہے یا گلے سے آواز نکالی ہے تو اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ یہ نماز کی بہتری کے لیے اس نے کی ہے۔ تو کھانسی کا یہ حکم ہے۔ اگر آپ کو جمائی آئی ہے تو اگر تو جمائی تو عام حالات میں بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو حتی الامکان روکا جائے، لیکن اگر جمائی آ گئی ہے تو اس کو پھر پورا منہ کھولنے کی بجائے اپنا ہاتھ اس کے سامنے رکھیں یا کوئی کپڑا رکھیں، تو اس کیفیت کو کہا گیا ہے۔ تو نماز کے اندر جمائی آنا بھی اور بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو اگر جمائی آ گئی ہے تو یہ ایک مکروہ چیز ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن اگر جان بوجھ کے اس نے یہ کام کیا ہے تو پھر نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ نماز سلام کرنے یا جواب دینے کا حکم یہ پہلے بتا دیا ہے۔ نماز میں لقمہ دینا، لقمہ دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو نماز میں اس کی بھولی ہوئی بات کو یاد کروائے۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ امام کے پیچھے ہیں، آپ نے اپنے امام کو لقمہ دیا ہے، اور آپ کا امام آپ کے اس لقمے کو قبول کر لے یا قبول نہ کریں، نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس طرح کے رمضان میں حافظ جو سامع ہوتے ہیں وہ لقمہ دیتے ہیں، یا نمازی اگر امام کوئی چیز بھول جائے تو اس کو سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ اکبر کہہ کے لقمہ دیتے ہیں۔ تو اس لقمے سے نماز میں کوئی فساد نہیں آتا۔ لیکن اگر ایک آدمی، میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے ساتھ کوئی اور دوسرا آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کوئی چیز بھول گیا ہے، اور میں نے اس آدمی کو جو میری نماز میں شامل نہیں ہے لقمہ دیا ہے، تو میری نماز اس لقمے کی وجہ سے فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر اس آدمی نے میرا لقمہ قبول کر کے اپنی نماز کو تبدیل کر لیا ہے تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو نماز میں لقمہ دینے کا یہ طریقہ ہے۔ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا، نماز میں قرآن کریم کو زبانی پڑھنا یہ اصل ہے، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یہ اصل نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھا تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا کچھ تفصیل سے یہاں پر ذکر ہے ریڈنگ میں، تو آپ وہ بھی دیکھیں۔
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر قرآن کو دیکھ کر پڑھا تو یہ مکروہ ہے، اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا کراہت کے ساتھ جائز ہے، اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نماز کے ساتھ ایک اور عبادت یعنی تلاوت ہی کا تو اضافہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی اس میں ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ کے ایک غلام تھے زکوان، وہ حضرت عائشہ کو امامت کروایا کرتے تھے، قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے قرآن کریم سے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ قرآن کریم کو دیکھ کر نہ پڑھا جائے بلکہ زبانی پڑھا جائے، اور قرآن کریم کو دیکھ کر سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام پڑھ رہے ہیں، رمضان میں آپ تراویح سن رہے ہیں اور قرآن کریم آپ نے ہاتھ میں پڑھا ہے اور دیکھ کر سن رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز میں کوئی فساد نہیں آتا۔ نماز میں جو سب سے اہم چیز ہے مفسدات نماز میں، وہ عمل کثیر ہے۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور عمل کثیر کس کو کہتے ہیں، اس میں پھر آگے تفصیل ہے۔ اس میں 5 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ نمازی ایسا عمل کرے جو کہ دوسرے دیکھنے والے ایسے شخص کو جو پہلے سے اس کے مصروف نماز ہونے سے واقف نہ ہو، اس بارے میں کوئی شک باقی نہ رہے کہ یہ شخص نماز کی حالت میں نہیں ہے، یعنی نماز میں کھڑا ہے اور نماز میں ایسی حرکات کر رہا ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو اگر ایسا عمل کیا ہے جس سے آدمی نماز میں نہ لگے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آدمی کی اپنی رائے اس میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے، کہ آدمی نے کوئی عمل کیا ہے، اب اگر اسے خود کو یہ عمل قلیل لگ رہا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر خود کو یہ عمل کثیر لگ رہا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوسرا قول یہ ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ افعال جو 2 ہاتھ سے کیے جائیں وہ عمل کثیر ہیں۔ مثلا کسی نے اپنے کپڑے سیدھے کیے ہیں اور دونوں ہاتھ استعمال کیے ہیں تو یہ عمل کثیر ہے۔ اگر ایک ہاتھ سے کیا ہے تو یہ عمل کثیر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اپنا امامہ یا ٹوپی وغیرہ سیدھی کی ہے، اگر ایک ہاتھ سے کی ہے تو یہ عمل کثیر نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر دونوں ہاتھ استعمال کیے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ اگر مسلسل 3 بار کوئی حرکت کی، مثلا خارش کی ہے، ایک مرتبہ کی ہے، پھر 2 مرتبہ دوسری مرتبہ بھی کی ہے، پھر تیسری مرتبہ کی ہے، اگر تیسری مرتبہ خارج کی ہے تو یہ عمل قلیل نہیں رہے گا بلکہ عمل کثیر ہو جائے گا، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو پانچواں قول یہ ہے کہ جس کام کے لیے مستقل نشست رکھی جائے وہ عمل کثیر ہے ورنہ عمل قلیل ہے۔ مستقل نشست کا مطلب یہ ہے کہ مستقل طور پر اس کام کو کیا جائے، اس کو کرنے کے لیے ایک الگ سے کوئی ہیئت، کوئی شکل بنائی جائے تو وہ عمل کثیر ہے۔ اگر مستقل طور پر کوئی شکل نہیں بنائی جا رہی تو وہ عمل قلیل ہے۔ اس میں جو راجح قول ہے وہ تیسرا اور چوتھا ہے، یعنی اگر دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کیا تو یہ عمل کثیر کہلائے گا، یا 3 بار کوئی حرکت کی تو وہ عمل کثیر کہلائے گا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نماز میں چلنا کیسا ہے؟ تو نماز میں چلنے، مثلا صف کو درست کرنے کے لیے یا صف کو مکمل کرنے کے لیے نماز میں چلنا شروع کیا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اس کی کچھ تفصیل یہاں پہ ذکر ہے تو وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو اس میں سمجھ آ جائے گی۔ اور اس میں ایک چیز ذکر ہے کہ آپ نماز کی جگہ سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ مثلا آپ نے آگے کی طرف چلنا ہے تو وہ جہاں پر آپ سجدہ کر رہے ہیں اس سجدے کی جگہ سے آپ آگے نہ بڑھ جائیں، تو یہ نماز کی جگہ سے آگے بڑھنا ہے۔ یا جس صف میں آپ کھڑے ہیں اس صف سے آگے نہ چلے جائیں، یا یہ ہے کہ جو صف بنی ہوئی ہے آپ سے آگے، اس صف سے چل کے آگے نہ نکل جائیں، تو یہ ایسا چلنا یہ نماز کے لیے فساد کا باعث ہوگا۔ اور اگر نماز کو یا صف کو درست کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے ہیں اور اتنا نہیں چلے جس سے نماز کی جگہ سے آگے نکل گئے ہیں تو یہ چلنا نماز کو فاسد نہیں کرے گا۔ اور نماز میں کھانا پینا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ آپ نے اگر قصدن کوئی چیز کھائی ہے یا بھول کے کوئی چیز کھائی ہے تو وہ نماز کو فاسد کر دے گا، لیکن اگر آپ نے کوئی چیز کھا کے نماز شروع کی ہے اور کوئی چیز دانتوں میں پھنسی رہ گئی ہے اور وہ نماز میں آپ نے نگل لی ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی اگر وہ چیز ایک چنے کے برابر ہے۔
اگر چنے سے زائد ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس میں کچھ اور مفسدات بھی ذکر کیے گئے ہیں، تو اس کی تفصیل بھی آپ وہاں پہ پڑھ لیں، تفصیل سے مختصراً میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے نماز میں ناپاک جگہ پر یا چیز پر سجدہ کر دی ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ سطر کھل گیا ہے، یعنی جسم کے جس حصے کو چھپانا ضروری تھا نماز میں وہ کھل گئے، اور اس کے کھلنے اور اس کو دوبارہ ڈھانپنے کے دوران جو وقفہ ہے وہ 3 بار تسبیح کہنے سے کے برابر یا زائد ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس سے کم ہے اور آپ نے اپنا سطر فوراً ڈھانپ لیا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ سینہ، یہ قبلہ سے منحرف ہو جانا، یعنی اگر آپ کا سر منحرف ہو گیا ہے، سر پھیر لیا ہے یا آنکھیں پھیر لی ہیں، یہ مکروہ تو ہے لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن اگر آپ کا سینہ قبلے سے منحرف ہو گیا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور اس کی حد کیا ہے؟ 45 ڈگری کے بقدر اگر آپ کا سینہ قبلے سے پھر گیا ہے تو اس سے نماز ساقط ہو جائے گی، اگر اس سے کم پھرا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور ایک اور چیز ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ پانی مل گیا ہے، تو اگر پانی مل جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ وضو اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، مقتدی امام سے سبقت کر جائے، یعنی امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ابھی امام رکوع میں نہیں گیا تو مقتدی اس سے پہلے رکوع میں چلا گیا اور اتنی دیر رکوع میں رہا کہ امام کے رکوع میں جانے سے پہلے پھر اس نے وہ رکوع مکمل کر کے اپنا سر بھی اٹھا لیا، اب اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز کے امام کے رکوع میں جانے سے پہلے اس نے سر نہیں اٹھایا بلکہ امام رکوع میں چلا گیا ہے اور یہ اس کا رکوع اس کے ساتھ مل گیا تو یہ مکروہ ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن مقتدی سے سبقت کرنا یہ بہت ناپسندیدہ، امام سے سبقت کرنا مقتدی کے لیے یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں۔ ایک اہم مسئلہ مرد اور عورت کی محاذات ہے۔ مرد اور عورت کی محاذات کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی خاتون جو مشتہات ہے، مشتہات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بلوغت کے قریب ہیں، ایسی خاتون اگر آپ کی برابر میں نماز میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے تو اس سے جو مرد ہے اس کی نماز ساقط ہو جائے گی۔ اگر مرد نے اس کو اپنے پیچھے کرنے کی کوئی جستجو نہیں کی تو اگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو کہہ دیا ہے کہ پیچھے ہو جاؤ اور عورت پھر نہیں ہوئی تو پھر اس مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر اس نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے یا کسی طریقے سے نماز سے پیچھے ہونے کا، اس کی محاذات سے پیچھے ہونے کا نہیں کہا تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کی کچھ تفصیل یہاں پہ ذکر ہے تو وہ پڑھ لیں، اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ وہ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سورج نکل آیا درمیان میں تو نماز فاسد ہو جائے گی اور یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ نماز کے کچھ مفسدات ہیں، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے اگر کوئی مزید سوال ہوا تو وہ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ قضاء نماز اور سفر کی نماز، کیا جب آپ سے کوئی نماز رہ جائے، وقت پر نہ ادا کی جائے تو اس نماز کی قضا لازمی ہے؟ حنابلہ کے نزدیک نماز چھوڑنے والا کیونکہ مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس لیے اس پر نماز کی قضا کرنا یہ واجب نہیں ہے کیونکہ وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ باقی 3 ائمہ کے نزدیک نماز کی قضا کرنا یہ واجب ہے۔ نماز اگر چھوٹ گئی ہے اور نماز کے چھوٹنے کے بعد وقت گزرنے کے بعد آدمی نے نماز پڑھی ہے، آدمی نماز پڑھے گا تو یہ نماز پڑھنا اس پر واجب ہے۔ قضا نماز کے اندر جو فرض ہوتے ہیں وہ واجب ہوتے ہیں صرف پڑھنا، سنن اور نوافل کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ اور اس کی دلیل کے طور پہ یہاں پہ ایک حدیث ذکر کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا
کہ اگر کوئی آدمی نماز کو بھول گیا یا وہ سونے کی وجہ سے نماز کا وقت گزار بیٹھا تو فَلْيُصَلِّهَا اذا استيقظ او اذا او کما قال، یعنی جب وہ اس کو وہ اٹھے گا یا اس کو یاد آئے گا تو وہ اس وقت نماز پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز معاف نہیں ہوتی اگر نماز کا وقت گزر جائے، اس کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ اور نماز قضا کرنے میں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب ترتیب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک آدمی کی ساری زندگی میں 5 سے کم نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اس آدمی کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ نمازیں ترتیب سے ادا کرنی ہے، پہلے فجر کی، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی یا عشاء کی، اسی ترتیب سے۔ اور دوسری بات صاحب ترتیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو وقت کی نماز ہے، مثلا عشاء کی نماز ہے، وقت کی نماز ہے، اس نماز کو پڑھنے سے پہلے اس نے پہلی نمازیں قضا کرنی ہے، پھر یہ نماز پڑھے گا۔ یعنی اس نماز کے پڑھنے اس نماز کے پڑھنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ وہ پہلی نمازیں قضا نہ کر لے۔ اگر اس کی 5 یا 5 سے کم نمازیں قضا ہوئی ہیں، اگر اس کی 5 سے زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں تو وہ پھر صاحب ترتیب نہیں رہتا۔ اب وہ جس ترتیب سے بھی چاہے اپنی نمازیں قضا کر سکتا ہے، چاہے فجر کی پہلے کرے یا عشاء کی کرے یا ظہر کی کرے یا عصر کی کرے، اس پر ترتیب واجب نہیں رہتی۔ لیکن اگر کسی کی 4 سے 5 سے کم نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ صاحب ترتیب ہے، اس نے پہلے اسی ترتیب سے نمازیں اپنی قضا کرنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پہ آپ کی 4 نمازیں قضا ہوئی تھی، اور جب آپ نے پڑھی تھی تو آپ نے اسی ترتیب سے پڑھی تھی، پہلے ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی۔ اور جب نمازیں قضا ہوئی ہیں تو نماز، اگر آپ کی سدھی نماز قضا ہوئی ہے تو آپ اس کو سرن ہی پڑھیں گے، اور جہری نماز کو جب قضا کریں گے تو اس کو جہر سے ہی پڑھیں گے۔ قضا نماز با جماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، بالکل ادا نماز کی طرح۔ تو سیدھی نماز سرن ہی پڑھیں گے اور جہری نماز جہرا نہیں پڑھیں گے، چاہے جس وقت بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی افضل یہ ہے کہ جہری نماز کو بلند آواز سے، قدر بلند آواز سے پڑھا جائے۔ تو یہ تیسرا مسئلہ یہاں پہ بھی مینشن نہیں ہوا، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ جو نمازیں سفر میں قضا ہوئی ہیں وہ جب آپ اقامت کی حالت میں قضا کریں گے تو سفر کی نماز ہی قضا کریں گے، یعنی قصر نماز ہی قضا کریں گے۔ اور اگر آپ نے قیام کی حالت کی نماز کو سفر کی حالت میں قضا کرنا ہے تو وہ پوری نماز ہی قضا کریں گے، قصر نماز قضا نہیں کریں گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ فوت شدہ نمازوں کا فدیہ دینا یہ کیسے ہے؟ فدیہ اصلاً روزے کا کہا گیا ہے، اگر کسی کے روزے رہتے ہیں تو وہ فدیہ دے گا تو وہ قابل قبول ہوگا، نماز کا فدیہ نہیں کہا گیا۔ لیکن فقہا یہ کہتے ہیں انہی پر قیاس کرتے ہوئے کہ اگر نماز کا فدیہ بھی دے دیا جائے تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فدیے کو قبول کر کے اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں گے۔ لیکن اصلاً فدیہ یہ روزے کا فدیہ ہوتا ہے، نماز کا فدیہ نہیں ہوتا۔ لیکن فقہا اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ دے دیا جائے تو بہتر ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا کی ہیں، لیکن جس حصے میں پہنچ چکا ہے اب نماز پڑھ نہیں سکتا، وہ ساری نمازیں قضا نہیں کر سکتا، تو وہ اس کے انتقال کے بعد وہ خود وصیت کر کے جائے، یا پھر اس کے ورثاء اس کی طرف سے ایک محتاط اندازہ لگا کے ہر نماز کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس فدیے کی ادائیگی سے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی والا معاملہ فرمائیں گے۔ سفر کی نماز کتنی ہے؟ دیکھیں، سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ رخصتیں عطا کی ہیں۔ وہ رخصتیں کون کون سی ہیں؟ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو ساقط کر دی ہے، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہوتا اسی دن رکھنا، وہ روزہ بعد میں رکھ سکتا ہے، رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، ایک رخصت یہ ہے۔ پھر جمعہ مسافر پر واجب نہیں ہوتا، قربانی مسافر پر واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کو کچھ رخصت عطا کی ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ پہلے نماز دو دو رکعت فرض تھی. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر سفر کی نماز تو دو دو رکعتیں ہی رہی، لیکن حضر کی نماز کو 4 رکعتیں کر دیا گیا. تو یہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے. تو سفر کے اندر ہم نے فرض کو آدھا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، قصر کرنا ہوتا ہے. قصر کا مطلب ہوتا ہے آدھا کر کے پڑھنا، نماز قصر. اب کیسا پڑھنا ہے؟ جو 2 رکعت والی نماز ہے وہ تو 2 رکعت ہی پڑھیں گے. 3 رکعت والی نماز کو بھی کیونکہ آدھا نہیں کیا جا سکتا اس لیے 3 رکعت ہی پڑھیں گے. 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے. تو یہ سفر کی نماز، اس کو قصر نماز کہا جاتا ہے. اور سنتیں اور نوافل یہ سفر کے اندر معاف ہوتے ہیں. اس کو پڑھنے کی رخصت ہے کہ آپ نہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی، اللہ نے یہ رخصت دی ہے مسلمانوں کو. تو لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے سفر پر یہ سہولت اور یہ رخصت ملے گی اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات کا اوسط رفتار کے ساتھ جو سفر طے کیا جاتا تھا اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے. ایک دن اور ایک رات میں اس وقت کے مطابق فقہا نے یہ اندازہ لگایا کہ تقریباً 12 سے 16 میل کے درمیان ایک آدمی سفر کرتا ہے. اور 12 میل اگر ہو تو وہ 36 میل بنتا ہے، اور اگر 16 میل ہو تو وہ 48 میل بنتا ہے. تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 48 میل، اس وقت احناف بھی یہی کہتے ہیں، لیکن احناف کا جو راجح قول ہے وہ 36 میل کا بھی ہے. تو اس کو اگر کلومیٹر میں تبدیل کریں 48 میل کو، تو 5 میل کے 8 کلومیٹر بنتے ہیں. یہ 5 اور 8 کی ریشو ہوتی ہے. تو 48 میل کے تقریباً 77-78 کلومیٹر بنتے ہیں. تو اگر آپ کی نیت اتنے سفر کی ہے تو آپ مسافر ہیں، آپ سفر کے اندر قصر نماز پڑھیں گے. اچھا، سفر کی نماز میں جو وطن ہے، وطن اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آپ مسافر کب ہوں گے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس بستی میں آپ رہتے ہیں اس بستی کی حدود سے جب آپ باہر نکل جائیں گے تو آپ مسافر ہیں. مثلا آپ جس شہر میں اس کے بائی پاس سے باہر نکل جائیں. بائی پاس یہ شہر کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اس سے جب آپ باہر نکل گئے تو آپ مسافر شمار ہوں گے. اگر بائی پاس سے بالکل باہر نکل کے آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ قصر نماز پڑھیں گے، اور اگر بائی پاس کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے. اچھا، اس میں جہاں پر آدمی کی رہائش ہو اس کو اس کا وطن کہا جاتا ہے. اور وطن کے اعتبار سے سفر کی جب نماز ڈسکس کی جاتی ہے تو اس میں وطن کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک وطن اصلی اور ایک وطن اقامت. اور اس میں ایک اور بھی وطن ہوتا ہے جسے وطن مستعار کہتے ہیں، اس کی تفصیل آگے آئی. وطن اصلی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر آدمی کی پیدائش ہوئی ہو، جہاں پر آدمی کا گھر بار ہو اور جہاں پر آدمی کی فیملی رہتی ہو، اس کو وطن اصلی کہا جاتا ہے. اور وطن اقامت اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آدمی نے سفر کر کے پہنچا ہے اور وہاں پر اس کی 15 دن یا اس سے زیادہ دن رہنے کی نیت ہے. اگر آپ نے 15 دن یا اس سے زیادہ دن رہنے کی نیت کر لی ہے تو وہ وطن اقامت ہے. وطن اصلی اور وطن اقامت میں آدمی نماز پوری پڑھے گا، وہ قصر نہیں کرے گا. لیکن وطن اصلی سے وطن اقامت تک جاتے ہوئے جو راستہ طے کرے گا اس میں وہ مسافر ہے، اس میں وہ اپنی نماز قصر پڑھے گا سفر والی. ایک ہوتا ہے وطن مستعار. وطن مستعار اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر آپ نے 15 دن سے کم ٹھہرنے کا آپ کا ارادہ ہے، اسے وطن مستعار کہتے ہیں. اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو اس جگہ پر آپ جتنے دن ٹھہریں گے آپ قصر نماز پڑھیں گے، سفر والی نماز پڑھیں گے، آدھی نماز پڑھیں گے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا ایک جگہ پہ میرا 1 ہفتہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے، 1 ہفتہ گزرا ہے تو پھر 2-4 دن اور ٹھہرنے کا ارادہ بن گیا. وہ گزرا ہے تو پھر ایمرجنسی ایسی بنی ہے کہ 2-4 دن اور رہنے کا ارادہ بن گیا اور 15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو یہ جب یقینی نہیں ہے، نیت 15 دن کی نہیں ہے، تو آپ چاہے 2 سال 4 سال 10 سال وہاں پہ ٹھہر جائیں اس طرح، تو آپ سفر کی نماز ہی پڑھیں گے، قصر نماز ہی پڑھیں گے، پوری نماز نہیں پڑھیں گے. اچھا، سفر میں جو سسرال ہے
اس کا کیا حکم ہے؟ مثلاً ایک آدمی ہے، اس کی اپنی رہائش گوجرانوالہ میں ہے اور اس کی شادی فیصل آباد میں ہوئی ہے، تو کیا فیصل آباد اس کا وطن اصلی ہوگا یا وطن مستعار ہوگا یا وطن اقامت ہوگا؟ تو سسرال کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کے عمل کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ سسرال کا جو وطن ہے وہ آدمی کا وطن اصلی کے قائم مقام ہوتا ہے، وہاں پر جا کے آدمی نے پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کی 2 یا 3 بیویاں ہیں اور ایک فیصل آباد میں ہے، ایک پشاور میں ہے اور ایک کسی اور جگہ پہ ہے، اور وہ سفر کر کے وہاں پہ جاتا ہے، تو یہ اس کے اپنا اپنا شہر جہاں پر وہ رہ رہا ہے اس کا یہ بھی وطن اصلی ہے، اور اس کے جو سسرال کے شہر ہیں وہ بھی اس کا وطن اصلی ہے۔ وہاں تک سفر کر کے جانے میں جو سفر کا دورانیہ ہوگا اس میں وہ نماز قصر پڑے گا، لیکن جب وہاں پر پہنچ جائے گا تو پھر وہ نماز اپنی پوری پڑے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے سفر کرتے تھے تو وہاں مکہ مکرمہ میں جا کے وہ نماز پوری پڑھا کرتے تھے۔ اپنے خلافت کے ابتدائی دنوں میں وہ قصر کیا کرتے تھے، لیکن وہاں پر پھر انہوں نے شادی کر لی، اس شادی کی وجہ سے بعد میں جب وہ وہاں جاتے تو وہاں پر پوری نماز پڑھتے۔ تو اس دلیل کی وجہ سے جو سسرالی وطن ہے وہ بھی وطن اصلی کے قائم مقام۔ سفر میں امامت کا کیا حکم ہے؟ نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی سفر میں، لیکن امام اگر مسافر ہے، مقتدی بھی مسافر ہیں، تو وہ قصر نماز ہی پڑھیں گے۔ امام اگر مسافر ہے، مقتدی مقیم ہے، تو امام 2 رکعت پڑھائے گا اور مقتدی پھر کھڑے ہو کے اپنی 2 رکعت مکمل کریں گے، وہ 4 ہی پڑھیں گے پوری۔ اور اگر امام مقیم ہے اور مقتدی مسافر ہیں تو جتنی امام پڑھے گا اتنی ہی مقتدی پڑھیں گے۔ اگر وہ 4 پڑھ رہے ہیں مقیم امام تو مسافر جو ہے وہ بھی 4 ہی پڑھے گا۔ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ 2 پڑھ کے تو پیچھے سلام پھر کے بیٹھ جائے گا اور امام اپنی 4 پوری کرتا رہے گا۔ جتنی امام نے پڑھنی ہے اتنی ہی مسافر مقتدی نے پڑھنی ہے۔ اور یہ قضا نمازوں کے بارے میں نے بتا دیا ہے کہ سفر کے اندر اگر کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو جب آپ حالت اقامت میں اس کو قضا کریں گے تو وہ قصر نماز ہی قضا کریں گے، وہ پوری نماز قضا نہیں کریں گے۔ تو یہ سفر کی نماز کے بارے میں تھا۔ اگلا ٹاپک ہے جنازے کی نماز۔ یہ جنازہ لفظ نہیں ہے بلکہ جنازہ لفظ ہے، لیکن عام طور پہ مشہور جنازہ ہو گیا، تو اس لیے اس کو جنازہ ہی بولا اور پڑھا جاتا ہے۔ میت کے حقوق، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حق ہیں، وہ زندہ کے بھی حق ہیں اور مردہ کے بھی حق ہیں۔ میت کے جو حقوق زندہ لوگوں پر ہیں، اس کے عزیز و اقارب، دوست احباب، تعلق دار جو اس کے ہیں، ان پر جو اس کے حقوق ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو عزت و احترام کے ساتھ غسل دیں، کفن دیں، اور پھر نماز جنازہ پڑھ کے دعاؤں کے جلوں میں دعائیں کرتے ہوئے اس کو قبرستان میں رخصت کریں، اور وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کریں۔ یہ سارے جو حقوق ہیں اس کے، یہ فرض کفایہ ہیں۔ غسل دینا یا نماز جنازہ پڑھنا یا تجہید و تکفین کے دیگر انتظامات کرنا، یہ فرض کفایہ ہیں۔ یعنی اگر اس کے تعلق دار یا محلے داروں میں سے چند لوگوں نے یہ فریضہ ادا کر دیا تو سب محلے داروں اور سب رشتہ داروں کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی ایک نے بھی ادا نہیں کیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ فرض کفایہ سے کہا جاتا ہے۔ تو غسل دیا جاتا ہے میت کو، یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ ایک ایک 2-4 آدمیوں نے اگر غسل دے دیا تو سب کو اس کا ثواب ملے گا۔ غسل کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ غسل میت کو دینا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہوں کو تو نیک اعمال کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ و تلافی کے معاف نہیں ہوتے، لیکن 2 اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ایک میت کو غسل دینا، مسلمان میت کو غسل دینا، اور دوسرا صلاۃ التسبیح پڑھنا۔ رمضان میں عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح، وہ پڑھنا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان میت کو غسل دیا تو وہ آدمی غسل دینے کے بعد بالکل گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف ہو گیا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ جس طرح نومولود بچے کے دامن پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس آدمی کے دامن پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ بڑا عظیم عمل ہے۔
تو اپنے اگر عزیز و اقارب میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ انشاءاللہ ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے تفصیل سے۔ بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ عام جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے۔ بیوی اس لیے دے سکتی ہے کیونکہ بیوی ابھی اس کے نکاح میں موجود ہے، اس نے عدت گزارنی ہے، اور عدت گزرے گی تو پھر وہ اس کے نکاح سے نکلے گی، پھر وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی۔ ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو بھی غسل دے سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ ان کی دلیل میں ایک دلیل یہ بھی ہے، دلائل میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ شوہر کے نکاح سے بیوی تو نہیں نکلتی، وہ عدت گزار کے نکلتی ہے، لیکن بیوی جیسے ہی فوت ہوتی ہے تو اس کا جو ظاہری طور پہ تعلق ہے یہ اس بیوی سے ختم ہو جاتا ہے۔ شوہر کو کوئی عدت گزارنے کا نہیں کہا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے نکاح کا وہ کیفیت باقی نہیں رہی جو زندگی میں تھی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسے غسل نہیں، شوہر غسل نہیں دے سکتا بیوی کو، لیکن ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ شوہر بھی غسل دے سکتا ہے۔ جنازہ اٹھانے کے آداب ہیں وہ آپ اس میں ریڈنگ میں پڑھیں گے، تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ میت کے ساتھ چلنا، آگے چلنا ہے یا پیچھے چلنا ہے؟ تو میت کے امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ میت سے پیچھے چلنا ہے، اتباع الجنائز یہ لفظ ہیں، جنازے کی پیروی کرنا، اس لیے پیچھے چلنا چاہیے۔ لیکن حنابلہ غالباً حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ میت سے آگے چلنا چاہیے، اور میت کے ساتھ جنازہ جب چلیں تو ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے آہستہ آواز کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ ذکر کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے احناف کے نزدیک۔ دفن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بھی ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ قبر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ قبر عام طور پہ دو طرح کی بنائی جاتی ہے، ایک لحد اور ایک بالکل سیدھا گڑھا کھودا جاتا ہے، اور ایک گڑھا کھود کے تو سائڈ پہ میت کو رکھنے کی جگہ بنائی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں طریقے جائز ہیں۔ عام طور پہ آج کل ہمارے ہاں وہ سیدھا گڑھا کھودنے کا ہی طریقہ رائج ہے، تو ٹھیک ہے، دونوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے بھی میت کی قبر بنا کے اسے دفن کیا جا سکتا ہے۔ دعا کرنا ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو ہمارے ہاں عام طور پہ اختلافی ہوتا ہے کہ دعا کیسے کی جائے۔ جنازہ مکمل پڑھنے کے بعد میت کو دفن کرنے سے پہلے اسی جنازہ گاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے عام طور پہ جو بریلوی حضرات ہیں وہ وہیں پہ کرتے ہیں دعا، اور جو اہل حدیث اور دیوبندی حضرات ہیں وہ میت کو دفن کر کے قبر پہ کھڑے ہو کے پھر دعا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کا جنازہ پڑھنے کے بعد دعا نہیں کی بلکہ دفن کرنے کے بعد دعا کی، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جنازہ خود ایک دعا ہے، تو دعا تو ہو گئی، تو اس لیے دوبارہ دعا کرنے کی اس وقت ضروری نہیں ہے، بلکہ دفن کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ دعا کرنے کی یہ کیفیت ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ 4 تکبیرات ہوتی ہیں، شروع میں نیت ہوتی ہے، نیت زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل میں ارادے کا نام ہے۔ 4 تکبیرات کے بعد آپ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد دعائیں کرتے ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے دونوں طرف۔ اب یہاں پر 2 مسئلے جو عام طور پہ اختلافی ذکر کی جاتے ہیں، ایک سورہ فاتحہ کی قرات کا، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ تو جنازہ کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، لیکن انہوں نے بھی اس کو سنت ہی قرار دیا تھا۔ اس لیے کوئی بھی حمد و ثنا کے الفاظ، ثنا نماز میں پڑھتے ہیں آپ وہ یاد ہے، یا کوئی اور حمد و ثنا کے الفاظ یاد ہیں، یا سورہ فاتحہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، تو یہ کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے پہلی تکبیر کے بعد۔
درود شریف ہے وہ نماز والا درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، جو درود شریف آپ کو یاد ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ دعا میں ایک جو مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ بھی منقول ہے، اور دیگر بہت سی دعائیں بھی منقول ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کر کے تو اس وقت میت کے لیے کی جائیں، وہ میت اس وقت محتاج ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کا بھی اختتام ہوگا تو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے گا اگر ہم کسی کے لیے کریں گے۔ ایک مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ جہرن پڑھنا ہے یا سرن پڑھنا ہے۔ عام طور پہ جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ جہرن پڑھتے ہیں، یعنی پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورت ملاتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اونچی آواز سے، تیسری تکبیر کے بعد اونچی آواز سے دعائیں کرتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں۔ اور عام طور پہ جو دیگر اہل سنت حضرات ہیں، بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، وہ آہستہ آواز سے سری نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ ان دونوں کی روایات موجود ہیں، صحابہ کرام کے زمانے سے ہی یہ اختلاف ہے، اس لیے یہ اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے۔ نماز جنازہ کے ہونے نہ ہونے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر سری نماز جنازہ پڑھا گیا ہے تو وہ بھی نماز جنازہ پورا ہو گیا، اور اگر جہرن پڑھا گیا ہے تو وہ بھی نماز جنازہ پورا ہو گیا۔ تو یہ کوئی لڑائی جھگڑے کا مورد نہیں ہے، یہ اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے۔ تو دونوں صورتوں میں سے کسی طریقے سے بھی نماز جنازہ پڑھا جائے، دونوں طریقوں سے جائز ہے۔ یہ جھگڑنا اور روایات، اس کی اتھینٹک روایات دونوں طرح کی موجود ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سہولت رکھی ہے تو اس کو لوگوں کے لیے تنگین نہیں بنانا چاہیے۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے، بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ میت کے جو ورثاء ہیں ان میں کچھ جہری جنازہ پڑھنے کے قائل ہوتے ہیں اور کچھ سری، اور پھر وہاں پر میت کے اوپر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور بڑی مضحکہ خیز صورتحال بن جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں طریقوں سے نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ جھگڑا کوئی شرعی جھگڑا نہیں ہوتا، یہ اپنی برتری اور انا کو تسکین پہنچانے کا اور برتری ثابت کرنے کا جھگڑا ہوتا ہے، تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کو اگر سیدھی نماز جنازہ آپ پریفر کرتے ہیں تو وہ کر لیں، اور اگر جہری نماز جنازہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ ایسے پڑھ لیں۔ دونوں طریقوں کی روایات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریڈنگ ذرا اچھی طرح کر لیں، انشاءاللہ جو باقی کی تفصیلات ہیں وہ کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔